लाइव क्वेश्चन आंसर स्ट्रीम दीनी मसाइल में रहनुमाई किताब व सुन्नत की रोशनी में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। नाज़रीन किराम, मैं उस्मान खान आपका इस्तकबाल करता हूँ आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम लाइव क्वेश्चन आंसर स्ट्रीम में। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, इस प्रोग्राम में आपके सवालों के जवाब देने के लिए मौजूद होते हैं हमारे साथ हमारे दिल अजीज, हर दिल अजीज फजीलतुश शेख मोहम्मद नसीम मदनी हफिज़हुल्लाह। तो हमेशा की तरह आज भी शेख हमारे साथ मौजूद है। आइए शेख को ऐड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका प्रोग्राम में। हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं, आपने अपना कीमती वक्त हमारे इस प्रोग्राम के लिए दिया। अल्लाह आपको इसकी बेहतर जज़ा अता करे। शेख, आपकी इजाज़त हो तो सवाल के सिलसिले को शुरू करते हैं। जी शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह। ठीक है। आज के हमारे सबसे पहले गेस्ट हैं MD अफजल। मैं आपको ऐड कर रहा हूं, अनम्यूट करके अपना सवाल करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू शेख। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी शेख, मेरा सवाल है कि जैसे मैं अपने घर से केरला आया हूँ, तो मैं एक कुरान लाया हूँ अपने साथ, जो कि बैग में करके लाया हूँ। अभी फिर मुझे जो मैं ले जाऊंगा तो उस कुरान को मैं अपने बैग में लेकर जाऊंगा, तो शेख उस बैग में हम अपने सर रख कर सो सकते हैं या उसके ऊपर टेक लगा सकते हैं या नहीं शेख? बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। भाई का सवाल बुनियादी तौर से ये है कि हमारा जो सफ़र का बैग होता है, अगर हमने उसमें कुरान रखा हुआ है तो क्या उस पर हम टेक लगा करके सर रख के सो सकते हैं या नहीं? देखिए, कुरान ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का कलाम है। कुरान ये मुक़द्दस किताब है और हर तरीके से उसका एहतराम करना एक मुसलमान के ऊपर वाजिब है। बल्कि इस्लाम के जितने शायर हैं, इस्लाम की जितनी अलामतें हैं, उन सब का एहतराम करना वाजिब है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन का कलाम तो उन सब में सबसे ऊपर है, लिहाजा उसका एहतराम करना वाजिब है। और एहतराम के तमाम तरीक़ों के ज़रिया से हम उसका एहतराम करेंगे। और उन्हीं तरीक़ों में से एक तरीक़ा जो सलफ़ ने ज़िक्र किया है कि कुरान के ऊपर कोई दूसरी चीज़ ना रखी जाए। यहाँ तक कि सलफ़ से वारिद है कि कुरान के ऊपर कोई दूसरी किताब भी ना रखी जाए। अगर कुरान के ऊपर कुरान रखा जा रहा है तब तो ठीक है, लेकिन कुरान के ऊपर कुरान के अलावा कोई दूसरी किताब भी ना रखी जाए, उसके एहतराम का ये तकाजा है। लिहाजा अगर हम बैग के अंदर कुरान रखे हुए हैं तो पहली बात तो ये ध्यान रखें कि ऐसा ना हो कि उसको बैग के नीचे रखें और ऊपर से हम उसमें सामान भर दें। हम ख्याल रखें, इस बात का लिहाज रखें कि कुरान को हम सबसे ऊपर रखें। उसके बाद उस बैग को किसी ऐसी जगह पर ना रखें जो हमारे नीचे हो, या जिसके ऊपर लोगों का पांव पड़ता हो, या जिसके ऊपर सामान रखा जाता हो। इस बात की भी रियायत करें। इसी तरह से इस बात की भी रियायत करें कि जिस बैग के अंदर हमने कुरान रखा हुआ है, हम उसके ऊपर सर रख करके ना सोए। जी शेख, है और मेरी आवाज आ रही है शेख? जी अभी आ रही है शेख, थोड़ा सा आप फ्रीज हो गए थे। हाँ, अगर हमें सफर के अंदर अपने बैग पर सर रखने की जरूरत पड़ रही है तो उसका तरीका यह है कि कुरान को पहले हम बैग में से निकाल लें। आप उसको किसी बैग में, किसी झोले में रख करके ऊपर कहीं टांग दें, उसके बाद अपने बैग के ऊपर सर रखें। जी अफजल भाई, ये कुरान की बेहुरमती है कि उसके ऊपर सर रखा जाए या उसके ऊपर टेक लगाया जाए। जी जज़ाकल्लाह खैर। जी शेख, और एक सवाल है शेख। जी फरमाए। जी शेख, जैसे सफर में ही जैसे मतलब कियाम यानी खड़ा होकर नमाज पढ़ना
जरूरी है या हम सीट जैसे हमारा सीट कंफर्म है तो उस सीट में बैठकर नमाज पढ़ सकते हैं? देखिए, जहां तक फर्ज नमाज की बात है, फर्ज नमाज का हुक्म और नफिल नमाज का हुक्म अलग अलग है। फर्ज नमाज के अंदर क़याम ये रुकन है और हमें उस वक्त तक खड़े होकर के नमाज पढ़ना है जब तक खड़े होकर के नमाज पढ़ने की हमारी इस्तिताअत है। अगर हम खड़े होकर के नमाज पढ़ सकते हैं, उसके बावजूद भी हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी आवाज थोड़ी सी ब्रेक हो गई थी। अगर हम खड़े होकर नमाज पढ़ सकते हैं तो अगर हम सफर में खड़े होकर के नमाज पढ़ सकते हैं, हमारी इस्तिताअत है खड़े होकर नमाज पढ़ने की, उसके बावजूद अगर बैठ करके नमाज पढ़ रहे हैं तो हमारी नमाज नहीं होगी। शेख आपकी आवाज चली गई। शेख आपको आवाज आ रही है हमारी? शेख का नेटवर्क का प्रॉब्लम है थोड़ा सा। आप लोग इंशाल्लाह इसी तरह बने रहें हमारे साथ। अभी थोड़ी देर में शेख जुड़ जाएंगे दोबारा से। और स्टूडियो में फिलहाल थोड़ी कोई ना जुड़े जब तक शेख नहीं जुड़ जाते हैं, माजरत के साथ। आप लोग इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और कमेंट में लिंक पेस्ट कर दी गई है, उस लिंक के जरिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह शेख वापस से जुड़ चुके हैं। जी शेख आवाज आ रही है आपको? तो शायद जी उस्मान भाई, जी आवाज आ रही है अभी आपकी। हाँ, आप भी अगर कैमरा बंद कर लें तो इंशाल्लाह नेटवर्क। ठीक है, इंशाल्लाह मैं बंद कर लेता हूँ। में क़याम ये रुकन है, हमें हर हाल में खड़े होकर के फर्ज नमाज पढ़नी है। हम सफर में अगर हैं और खड़े होकर नमाज पढ़ने की इस्तिताअत रखते हैं, उसके बावजूद अगर हम बैठ करके नमाज पढ़ते हैं तो हमारी नमाज नहीं होगी। हाँ, अलबत्ता अगर हम परेशानी है जिसकी वजह से हम खड़े नहीं हो सकते तो हम बैठ। आपकी आवाज फिर से ब्रेक हो गई है शेख। अभी सुन पा रहे हैं आप? जी जी बिल्कुल। तो अगर हम सफर में खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकते हैं तभी हमें बैठकर नमाज पढ़ने की इजाजत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि सल्ले काइमन। जी तो अगर आप ट्रेन में हैं और खड़े होने की गुंजाइश है तो आप खड़े होकर नमाज पढ़ेंगे। अगर खड़े होने की गुंजाइश नहीं है तो बैठ करके नमाज पढ़ना ये जायज है। जी जिससे अगर पहले मालूम नहीं था, अगर ऐसे कभी पढ़ लिया हो तो उसका कुछ करना होगा या क्या करना से? इंशाअल्लाह कोई हरज नहीं है। अगर मान लीजिए अभी आपने चंद एक नमाजें ऐसी पढ़ी हो तब तो आप उनको दोहरा लीजिए, लेकिन अगर आप जमाने से ऐसा करते आए थे तब तो जाहिर है आपको याद भी नहीं होगा आपने कितनी नमाजें पढ़ी हैं, तब कोई हरज नहीं है। लेकिन आइंदा इसका ख्याल रखिए कि अगर खड़े होने की गुंजाइश है तो खड़े होकर पढ़ना है, अगर खड़े होकर नहीं पढ़ सकते तभी। ठीक, आपकी आवाज चली गई। जी शेख मैं सुन रहा हूं आपको। जी अगर लास्ट सेंटेंस दोहरा दीजिए, अगर खड़े होकर नहीं पढ़ सकते तो। जी शेख उस्मान,
جی افضل بھائی کا جواب امید ہے کہ آپ کو مل گیا ہوگا. جی افضل بھائی جی شیخ جی شیخ بہت بہت شکریہ شیخ. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے. ہمارے اگلے گیسٹ ہیں انس احمد. میں نے آپ کو ایڈ کیا ہے, آپ اپنا سوال کریں. السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شیخ خیریت سے؟ الحمدللہ, اللہ کا فضل ہے. ہاں جی شیخ, میرا شادی سے متعلق سوال ہے. کس کے متعلق؟ شادی سے متعلق. جی جی فرمائیے. ہاں جی, تو شیخ میرا سوال یہ ہے کہ دیکھیں قرآن کی جو آیت ہے پاک مرد پاک عورتوں کے لیے, ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے, اس کا صحیح مس انٹرپریشن کیا ہے؟ کیونکہ دیکھیں ہمارا الحمدللہ پورا گاؤں اہل حدیث ہے. ایک لڑکی ماشاءاللہ عالمہ بن رہی ہے, اس کا بھی افیئر چالو ہے. اس کے بھی جو کچھ دوست ہیں ان کا بھی افیئر چالو ہے. تو ہم ابھی دیندار لڑکی ڈھونڈنے کہاں جائیں؟ تھوڑی اس کی رہنمائی فرمائیے. قرآن کی اس آیت کے بارے میں بھائی کا سوال ہے کہ الطیبون للطیبات والطیبات للطیبین, یا کہ جو اچھے مرد ہیں پاک دامن اور باکردار جو مرد ہیں وہ پاک دامن اور باکردار عورتوں کے لیے ہیں. اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو پاک دامن مرد ہے وہ پاک دامن عورت ہی کو تلاش کرے شادی کرنے کے لیے. ایسا نہ ہو کہ کوئی بد کردار عورت ہو اس سے وہ شادی کر لے. جی شیخ. جی. اور دوسرا میں آپ کو بولا نا کہ مدرسے میں لڑکی پڑھ رہی ہے تو ان کا بھی ہے, تو ہم دیندار لڑکی کیسے تلاش کریں؟ شیخ آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. شیخ کا آج تھوڑا سا نیٹ ورک کا ایشو ہے. امید ہے کہ جلد سالو ہو جائے گا پرابلم. آپ لوگ ہمارے ساتھ اسی طرح جڑے رہیں. کمنٹ باکس میں ہم نے لنک پیش کر دی ہے, اس کے ذریعے آپ جڑ سکتے ہیں. جی شیخ ایڈ ہو جی چکے شیخ. ہیں. جی آواز آ رہی ہے شیخ, فرمائیں. بھائی کا سوال ہے قرآن کی اس آیت کے بارے میں جی کہ جو پاک دامن مرد ہیں ان کے لیے پاک دامن عورتیں ہیں. اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو پاک دامن اور باکردار مرد ہیں وہ پاک دامن اور باکردار عورتوں سے ہی شادی کریں. اب بھائی کا کہنا یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں بہت ساری ایسی لڑکیاں بھی ہیں جو دینی تعلیم لے رہی ہیں پھر بھی ان کا افیئر چل رہا ہے. تو میرے بھائی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر بعض ایسی لڑکیاں ہیں تو سماج اور معاشرے کی ساری لڑکیوں کا کردار یہی ہے. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. یہ بدگمانی ہے معاشرے کے بارے میں. الحمدللہ ابھی بھی کثرت اور اکثریت اچھی عورتوں کی اور اچھی لڑکیوں کی ہے. تو آپ تلاش کیجئے اور یہ مت سوچئے اگر کوئی خاص لڑکی کے بارے میں اگر آپ کی رائے یہ ہے یا آپ کا علم یہ ہے کہ وہ باکردار نہیں ہے تو کیا اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ معاشرے کی ساری لڑکیاں اسی طرح سے ہیں. آپ تلاش کیجئے اچھی لڑکی اور آپ اپنے لیے دعا بھی کریں, انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کے لیے میسر کرے گا اچھی لڑکی. جی انس بھائی, جی شیخ. امید ہے آپ کو جی جواب مل گیا ہو. جی جزاک اللہ شیخ, اللہ آپ کو سلامت رکھے. آمین آمین. اسی طرح ہمارے ساتھ جڑتے رہیں. ہمارے اگلے گیسٹ ہیں عالم بھائی. میں نے آپ کو ایڈ کیا ہے, انمیوٹ کر کے اپنا سوال کریں. عالم بھائی شاید وہ ہے نہیں. دوسرے اگلے گیسٹ ہیں توصیف. میں نے آپ کو ایڈ کیا ہے, اپنا سوال کریں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا سوال یہ ہے کہ جو سلام ہم کرتے ہیں تو السلام علیکم ہوتا ہے یا السلام علیکم بولنا چاہیے؟ اس میں میرے کو کنفیوژن ہے. السلام علیکم بولنا چاہیے. السلام علیکم. اگر تو کیا آپ سلام بول رہے ہیں تو سلام علیکم کہیے, ورنہ السلام علیکم. جی السلام علیکم غلط ہو جاتا ہے جیسے؟ سلام علیکم نہیں ہوتا ہے کچھ بھی. سلام علیکم یا تو بولیے آپ سلام علیکم یا تو السلام علیکم.
جی شیخ. جی دوسرا سوال ہے شیخ، جیسے ہم ٹوائلٹ کر کے آتے ہیں تو اس میں پھر کچھ قطرہ رہ جاتا ہے جیسے، تو پھر اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اس میں ایک حدیث ہے جیسے پانی چھڑکنے والی، تو وہ کافی ہوتا ہے اگر کرتے ہیں تو؟ کیا کرتے ہیں؟ پانی یہ چھڑکنے والی حدیث ہے ہاں شیخ. دیکھیے، جب آپ نے استنجا کر لیا تو پہلی بات تو اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ اطمینان کے ساتھ استنجا کریں، اور جب جی آواز چلی گئی آپ کی شیخ. معاف کیجیے گا، شاید پرابلم ہے نیٹ ورک میں. جی جی ابھی اطمینان کے ابھی آ ساتھ رہی ہے استنجا آواز؟ کریں. جی جی آواز آ رہی ہے. دیکھیے، جب آپ استنجا کریں تو پہلے تو آپ اس بات کا اطمینان کر لیں کہ اب کوئی قطرہ نہیں نکل رہا ہے، اس کے بعد ہی آپ جی آواز دوبارہ سے چلی گئی شیخ آپ کی. ابھی آ رہی ہے؟ جی جی بالکل آ رہی ہے. میں یہ عرض کر رہا تھا، بھائی کا سوال یہ ہے کہ کبھی ہمیں شبہ ہونے لگتا ہے کہ پیشاب کرنے کے بعد قطرے آ رہے ہیں تو کیا کریں، جی اور کیا ہم پانی کے چھینٹے وہاں پر مار لیں؟ تو اس کا جی جی آواز چلی گئی شیخ آپ کی. جی شیخ، میں آپ کو سن رہا ہوں. کمپلیٹ جو ہے میرے یہاں نیٹ ورک میں شاید پرابلم ہے. جی 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 آ رہی ہے، جا رہی ہے آواز، آپ کی آواز. ہاں، پیشاب کا خطرہ آ رہا ہے تو آپ اس شبہے کی جانب دھیان مت دیجیے. کبھی کبھی انسان کو وسوسہ ہوتا ہے، اور جو آخر میں آپ نے بات بتائی پانی چھڑکنے والی، وہ اسی وسوسے کا حل ہے. کیونکہ جب آپ پانی چھڑک لیں گے اور اس کے بعد اگر آپ کو وسوسہ آئے گا کہ کہیں پیشاب کا قطرہ تو نہیں آیا ہے، تو جب آپ نے پانی چھڑکا ہوا ہے تو وہ پانی اور جی آپ کی آواز بریک ہو گئی شیخ. پانی چھڑکنا اسی لیے ہے تاکہ آپ کو وسوسہ نہ آئے اور آپ یہ سمجھیں کہ یہ پانی کا قطرہ ہے، یہ پیشاب کا قطرہ نہیں ہے. تو پہلی بات تو آپ اس وسوسے پر دھیان مت دیں. دوسری بات، اگر وسوسہ کثرت کے ساتھ آتا ہے تو اسے ختم کرنے کا علاج یہ ہے کہ آپ چھینٹا مار لیں، تاکہ اگر آپ کو لگے کہ آواز بریک ہو گئی شیخ آپ کی. جی شیخ. جی آخری بات مکمل کریں، تھوڑا سا چھیٹا مار لیں. ہاں، چھینٹا اس لیے مارنے کے لیے کہا گیا ہے تاکہ وہ آپ کا وسوسہ دور ہو جائے اور آپ یہ سمجھیں کہ یہ پانی کا قطرہ ہے، یہ پیشاب کا قطرہ نہیں ہے. تو خلاصہ یہ کہ آپ وسوسے کی جانب دھیان مت دیں. جتنا زیادہ وسوسہ کریں گے اتنا زیادہ آئے گا. جی جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فی. توصیف بھائی آپ کو جواب مل گیا؟ جی شیخ، کئی بار کیا ہوتا ہے وسوسہ نہیں ہوتا ہے اور ایکچولی میں قطرہ نکلتا ہے، تو اس وقت کیا کر سکتے ہیں؟ کیا ہم جہاں انڈر ویئر پہ جیسے پانی مار لیں اچھے سے، تو کیا اس کو چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے پھر؟ کچھ بھی چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ نے استنجا صحیح طریقے سے کیا ہے تو اس وسوسے کی جانب آپ کو دھیان کہا گیا ہے شیخ آپ تاکہ کی وہ آواز آپ کا بریک ہو وسوسہ گئی. ختم ہو جائے. جی شیخ وہ بول رہے ہیں کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ واقعی میں قطرے نکلے ہوئے تھے، تو اس وقت کیا تو کرنا آپ اس کو چاہیے؟ دھل لیں. اگر حقیقت میں آپ کو یقین ہے تو آپ اس کو دھل لیں، اتنی جگہ کو. اور وہ انڈر گارمنٹ چینج کرنی پڑے گی یا اسی کو واپس سے نہیں، پہن؟ اس کو اس جی آپ کی آواز بریک ہو گئی شیخ. کہہ رہا ہوں کہ اگر اس کو آپ دھل لیتے ہیں جی تو پھر اسے دھونے کی نہ تو اسے چینج کرنے کی ضرورت ہے نہ اور کچھ کرنے کی. آپ اس کو دھل لیں. اگر آپ کو لگے کہ جہاں پر پیشاب کے قطرے لگے ہیں اس کو آپ دھل لیں.
शेख جی دھونے کا کیا ہے کہ جیسے پانی اگر صرف ڈال لیں اوپر سے تو وہ کافی ہے یا پھر پورا دھونا ہے اسے بہتے پانی کے ساتھ؟ نہیں، شیخ نے بتایا کہ جس جگہ پہ ہے اس کو اس جگہ پہ دھلنا ہے. جی وہی میں پوچھا تھا، جیسے صرف پانی کا جیسے ہاتھ پہ پانی لے کے اس ایریا پہ ڈال لیں تو کیا؟ جی ہاں بالکل، یہی طریقہ ہے اس کو دھونے کا، کہ جی اس جی جگہ پر صرف آپ پانی ڈال لیں. ٹھیک ہے شیخ، کلیئر ہو گیا. شکریہ، السلام جزاک علیکم. اللہ خیر توصیف بھائی، بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے. اسی طرح ہمارے ساتھ جڑتے رہیں. ہمارے اگلے گیسٹ ہیں سرفراز نواز. میں نے آپ کو ایڈ کیا ہے، آپ اپنا سوال کریں. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں شیخ، میرا سوال سفر کے تعلق سے ہے. جی فرمائیں. یعنی کہ میں کام کے سلسلے میں شیخ مہینے میں ایک دو بار یہاں سے 200 کلومیٹر میں سفر کرتا ہوں. تو ایسا جی ہے کہ جی، تو یہاں پہ 200 کلومیٹر یعنی کہ زیادہ سے زیادہ 1.5 گھنٹے کا راستہ بن جاتا ہے. تو فجر کے بعد نکلتے ہیں تو ظہر بھی انشاءاللہ الحمدللہ مسجد مل جاتی ہے کہیں نہ کہیں، اور عصر بھی راستے میں مسجدیں یہاں پہ تو الحمدللہ کہیں پہ بھی مسجدوں کا تو سب احترام ہے. تو پھر اس وقت میں کیا کرنا چاہیے سر؟ سفر کا جو نماز اشتراک کرنا چاہیے یا پورا مکمل نماز جیسے جماعت کے ساتھ ملتے ہیں تو ویسا ہی کرنا چاہیے؟ جی شیخ. جی شیخ بھائی کا سوال پورا میں سن نہیں سکا، کیا کہا انہوں نے؟ سفر کے بارے میں کچھ پوچھ رہے ہیں بھائی یہ سفر کے تعلق سے سوال کر رہے ہیں. یہ بول رہے ہیں کہ ڈیلی میں کام کے سلسلے میں 200 کلومیٹر تک کا جی سفر شیخ کرتا ہوں. ایمان. السلام شیخ، آواز آ رہی ہے؟ شیخ کیا آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ سرفراز بھائی آپ کو آواز آ ہلو. رہی ہے میری؟ ہاں، آپ کی آواز مجھے تو آ رہی ہے. جی شیخ آپ کو آواز آ رہی عثمان ہے بھائی. میری؟ شیخ آپ کو آواز آ رہی ہے؟ آپ کی آواز آ رہی ہے ہم لوگ کو شیخ. میرے شیخ کی آواز نہیں آ رہی ہے ابھی. جی شیخ ہاں، عثمان، ابھی آپ اپنا سوال دہرائیں پلیز. سرفراز بھائی واپس سے جی دوہرا دیں میں کیا سوال؟ دہراتا ہوں. جی ایسا ہے کہ شیخ میں سفر مطلب یعنی کہ مہینے میں 1-2-3 بار جو ہے یہاں سے 200 کلومیٹر میرا کام کے سلسلے میں سفر پڑتا ہے. ہاں جی تو ایسا ہوتا ہے کہ یہاں تو میں امارات میں رہتا ہوں. تو جی یہاں ایسا ہے کہ 200 کلومیٹر یعنی کہ 1-1.5 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں ہم لوگ. تو اگر میں فجر پڑھ کے نکل جاتا ہوں تو میں ظہر میں کہیں نہ کہیں مل جاتا ہے مجھے، یا تو مسجدوں میں جی کہیں نہ کہیں مسجدیں مل جاتی ہے. اور ہاں عصر میں بھی ایسا ہی ہے، کام میں وہیں پہ مسجدیں کہیں نہ کہیں مل جاتی ہے. تو اس وقت اس حالت میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ یعنی کہ ظہر عصر مجھے میں مغرب تک میں ادھر پہنچ جاتا ہوں واپس. تو اس حالت میں مجھے کیسے نماز کو کیسے دہرانا ہے؟ پورا آپ مکمل دیکھیے، کرنا ہے؟ ہاں جی، آپ 200 کلومیٹر بتا رہے ہیں، اور جی عربوں کے ہاں اس وقت جو صورتحال ہے 200 کلومیٹر کو تقریباً یہ سفر مانا جاتا ہے. 200 کلومیٹر بہت بڑی دوری ہے، تو وہاں پر عام طور سے اس کو سفر مانا جاتا ہے. تو سفر کی جو رخصتیں ہیں وہ آپ کو حاصل ہوں گی. آپ نماز کو پہلی بات تو قصر کر کے پڑھیں، ظہر 2 رکعت پڑھیں، عصر 2 رکعت پڑھیں. اور اگر آپ چاہیں تو دونوں نمازوں کو جمع بھی کر سکتے ہیں. جب آپ ظہر کے وقت میں ہوں تو ظہر پڑھنے کے بعد فوراً عصر کو پڑھ لیں، یا آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ ظہر کو آپ مؤخر کریں، جب عصر کا ٹائم ہو جائے تو اس میں پہلے آپ ظہر کو پڑھیں اس کے بعد عصر کو پڑھیں. تو آپ کے پاس 2 رخصتیں ہیں، ایک تو قصر کی اور دوسری جمع بین الصلاتین کی. جی اچھا، جزاک اللہ خیر. اگر مسجد میں اگر پہنچتے ہیں تو اس وقت ہاں، کیا کرنا مطلب اگر جی اگر آپ مسجد میں کسی امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ امام اگر پوری نماز پڑھ رہا ہے تو آپ پوری پڑھیں گے، کیونکہ ایسی صورت میں آپ کو امام کی اتباع کرنی ہے. تو میں نے جو قصر کی صورت بتائی یہ اس وقت ہے جب آپ تنہا پڑھ رہے ہوں یا مسافروں کے ساتھ پڑھ رہے ہوں. لیکن اگر کسی آپ ایسے امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں جو مقیم ہے، جو کہ پوری نماز پڑھ رہا ہے، تو پھر آپ کو بھی پوری نماز پڑھنی ہے. جی اور اس میں تھوڑا سا اضافہ ہے
अभी जोहर में फर्ज के लिए मैंने जोहर पूरा इमाम के साथ पढ़ा है, तो उसके बाद जी। मुझे क्या करना चाहिए? असर उसके बाद असर ही पढ़ना अगर चाहिए? आप चाहें तो उसके फौरन बाद आप असर अकेले पढ़ सकते हैं। ये 2 रकात है? जी, दो रकात, जी बिल्कुल 2 रकात। जी जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह सरफराज भाई जवाब मिल गया? बारकल्लाह फीक। जी बहुत। हमारे अगले गेस्ट हैं दुआ की गुजारिश। मैंने आपको ऐड किया है, आप अपना सवाल पूछें। भाई क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? दुआ की गुजारिश, शायद वो बिजी हैं। मैं हमारे दूसरे गेस्ट को ऐड करता हूं, राजा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख मेरा ये सवाल है ना, जैसे जमात हो रही है, ठीक है, तो इमाम जी साहब सलाम फेर चुके हैं, जमात मुकम्मल कर दिए हैं, लेकिन पीछे के जो मुक्तदी हैं उनको 2 रकात मिला है जमात हम्म का, जी। तो मुझे ताखिर हो गया जमात पकड़ने में, तो मैं वजू करके जो भाई को 2 रकात मिला है अगर उनके साथ में हो जाऊं तो क्या मुझे जमात का सवाब मिलेगा या नहीं मिलेगा? देखिए, पहला सवाल तो ये है कि क्या आपका उस भाई के पीछे नमाज पढ़ना। शेख आपकी आवाज ब्रेक हो गई। सुन पा रहे हैं? जी अभी आ रही है। शेख, ऐसा तो नहीं कि आवाज आपके लिए ब्रेक हो रही है, जो नाजरीन हैं वो सुन पा रहे हैं? नहीं जी सुन उनको रहे भी नहीं हैं, आया। नहीं सुन रहे। जी शेख उस्मान, इसलिए कि इससे अभी आ रही पहले है। हाँ, राजा भाई शेख की आवाज आ रही है आपको? नहीं, शेख की आवाज नहीं आ रही है। शेख आवाज नहीं आ अभी रही आ रही आपकी। है? जी अभी आई बिल्कुल। जी अभी आई। मैं एक बार रिमूव होके फिर से ऐड होता हूँ, थोड़ा सा इंतजार करें कुछ सेकंड। ठीक ठीक है शेख। जी 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 जज़ाकल्लाह खैर। अभी शेख का थोड़ा सा नेटवर्क का प्रॉब्लम है, इंशाअल्लाह जल्द ही शेख हमारे साथ दोबारा से जुड़ जाएंगे। आप तमाम भाइयों से गुजारिश है। जी हाँ शेख आ गए जी। हैं, मैंने ऐड करता हूँ। जी शेख। हाँ, अभी सुन पा रहे हैं? जी जी बिल्कुल आ रही है आवाज आपकी। हाँ, भाई का सवाल ये है कि नहीं ब्रेक हो गई शेख आपकी आवाज। जी जी शेख। जी फरमाइए शेख, अब आ रही है आवाज। भाई का सवाल जो है कि क्या मसबूक आदमी को अपना इमाम बनाना ये जायज है कि नहीं, और अगर उसको हम इमाम बनाते हैं तो क्या हमें। जी आपकी आवाज ब्रेक हो गई। शेख आपकी आवाज नहीं आ रही है। शेख आपकी आवाज अब आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है शेख। अभी भाई का सवाल मसबूक के सिलसिले में है कि क्या हम मसबूक आदमी को अपना इमाम बना सकते हैं कि नहीं। तो मसबूक आदमी को हम अपना इमाम बना सकते हैं। जो खुद भी जी मसबूक था, जिसकी 2 रकात छूटी हुई थी, को अपना इमाम बना सकते हैं। जहां तक जमात का अजर मिलने की बात है, तो जो पहली जमात है उसका अजर हमको नहीं मिलेगा, लेकिन ये भी जी एक जमात है
یہ بھی ایک جی جماعت ہے اور اس جماعت کا اجر ملے گا کیونکہ وہ جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہے. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شیخ آواز چلی گئی آپ کی. جی اس کی دلیل سے لیجیے. ہاں دلیل اس کی یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا جماعت ختم ہونے کے بعد وہ تنہا نماز پڑھنے جا رہے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من یتصدق علیہ، کہ اس کے اوپر صدقہ کون کرے گا. تو ایک صحابی جو کہ نماز اور ظاہر ہے صدقہ کرنے کا مطلب یہی ہے صدقہ. شیخ آواز بریک ہو گئی آپ کی. جن کا سوال ہے وہ بتائیں کہ کیا انہوں نے جواب سنا ہے مکمل. راجہ بھائی کیا آپ کو جواب ملا؟ راجہ بھائی مطلب مکمل آواز نہیں آ رہی ہے. مکمل آواز نہیں آئی. شیخ وہاں سے لیجیے. ایک صحابی کو اللہ کے رسول نے دیکھا تو کہا صدقہ ان کے لیے صدقہ کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا کہ وہ جماعت ختم ہونے کے بعد تنہا نماز پڑھنے جا رہے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من یتصدق علیہ، کہ ان پر صدقہ کون کرے گا. صدقہ کرنے کا مطلب کہ کوئی ان کے ساتھ نماز پڑھ لے تاکہ ان کو جماعت کا اجر مل جائے. تو ایک صحابی نے ان کے ساتھ دوبارہ سے چلی گئی وہ آواز شیخ. تو یہ ایک جماعت ہو جائے گی. تو انشاءاللہ اس پر توقع یہی ہے، امید یہی ہے کہ اس پر جماعت کا اجر ملے گا اور مسبوق کو اپنا امام بنانا بھی یہ صحیح ہے. جی جزاک اللہ خیر. راجہ بھائی آپ کو جواب مل گیا؟ ٹھیک ہے شیخ، جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیکم. بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے. ہمارے اگلے گیسٹ ہیں شاہزیب خان. جی شیخ عثمان اگلا کی سوال آواز آ لیجیے. رہی. جی جی السلام علیکم شاہزیب ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ میرا سوال یہ ہے کہ انسان جو دماغ میں جو لوگوں کے بارے میں برا سوچتا ہے اور دل میں، تو اس پہ پکڑ ہوں گی کہ انسان کی اس پہ گناہ لکھا جائے گا کہ شیخ؟ جی دل میں برا سوچنے پر کیا پکڑ ہوگی؟ دل اور دماغ میں شیخ. اگر کسی کے بارے میں برا سوچتے ہیں تو آگے کیا کہا آپ نے؟ دل اور تو اس دماغ پہ میں کیا کسی کے گناہ بارے ملے گا میں کیا؟ اس پہ گناہ ملے گا کیا؟ جی بھائی. شیخ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ہاں ابھی آ رہی ہے. بتائیں کیا کہا انہوں نے. انہوں نے یہ کہا کہ اگر کسی دوسرے شخص کے بارے میں دل اور دماغ میں برا سوچتے ہیں ہم، تو اس پر ہم کو گناہ ملے گا کیا؟ فقط سوچنے سے گناہ نہیں ملے گا. جب تک اس بات کو زبان سے بولیں گے نہیں، اس برائی کو زبان سے بولیں گے نہیں، یا جو آپ برا سوچ رہے ہیں جب تک وہ کام کر نہیں بیٹھیں گے تب تک گناہ نہیں ملے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بخاری مسلم کی، ان اللہ تجاوز لامتی ما وسوست وحدثت به انفسها ما لم تعمل او تتکلم به، کہ میری امت اگر کوئی چیز اپنے دل کے اندر سوچتی ہے تو جب تک اس پر عمل نہ کر لے یا اس کو بول نہ دے اپنی زبان سے تب تک اسے گناہ نہیں ملے گا. اللہ رب العالمین اسے معاف کر دے گا. تو فقط سوچنے سے گناہ نہیں ملے گا جب تک اس پر عمل نہ کر لیں. جی جزاک اللہ خیر. شاہزیب بھائی جواب مل گیا آپ کو؟ جی جی جزاک اللہ خیر کثیر فی الدنیا والآخرہ. بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے. ہمارے اگلے گیسٹ ہیں محمد شریف. سرفراز ہیں. یس السلام علیکم. اپنے آپ کو انمیوٹ کیجئے محمد سرفراز صاحب. جی شاید وہ کہیں بیزی ہیں. جی شاہرہ ہمارے اگلے گیسٹ ہیں. شاہرہ سسٹر شاہرہ، میں نے آپ کو ایڈ کیا ہے، اپنے آپ کو انمیوٹ کر کے سوال پوچھیں. السلام علیکم. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ کیا پورا نام ہے بچی کا مگر اس کو ہور ہور پکارتے، یہ صحیح ہے کیا؟
کوئی حرج کی بات نہیں, اس کا معنی صحیح ہے, اور ہر وہ کلمہ جس کا معنی صحیح ہے اس میں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے, اس کو نام رکھنا جائز ہے, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ایک اور جی سوال ہے شیخ, اور ایک جی سوال ہے شیخ. پوچھ لیجیے. یہ جی کچھ ایک ڈریس ہے, اس پر چیتا کا پرنٹ ہے, تھوڑا ملتا جلتا, تو وہ پہن سکتے جی کیسے؟ نہیں, اگر ڈریس جانور کا پرنٹ ہے, جانور کی تصویر ہے اور وہ تصویر مکمل ہے تو اس کو نہ پہنے. نہیں, تصویر نہیں ہے شیخ, کچھ ایسا ملتا جلتا ہے, پرنٹ ہے وہ, ملتا تصویر جلتا نہیں, مطلب کیا؟ تھوڑا تھوڑا دکھتا ہے شیخ ویسا پرنٹ. ہاں, کارٹون بنا ہوا, کارٹون. نہیں کارٹون نہیں ہے وہ ایسے ہی چھپا مطلب ہوا ہے شیخ, چھپا ہوا اس میں ہے. شکل بنی ہے یا کہ صرف شیر کی کھال کی پرنٹ ہے؟ نہیں کھال نہیں ہے, شکل نہیں ہے, ایسا کلرز دکھ رہے ویسے, کلرز. اچھا. نہیں دیکھیے, کلرز اگر صرف دکھ رہے ہیں جیسے کھال کا کلر, تو یہ جائز ہے. اگر اس پہ تصویر بنی ہوئی ہے تو یہ جائز نہیں ہے, اور اگر صرف اس کے کھال کا کلر ہے تو جائز ہے. لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ جانور کے کھال کی مشابہت والا کپڑا کیوں پہنا جائے, زیادہ بہتر یہ ہے کہ اس سے بھی پرہیز کیا جائے. لیکن اگر تصویر مکمل بنی ہوئی ہے تب تو یہ جائز نہیں ہے. جزاک اللہ شیخ. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے. ہمارے اگلے گیسٹ ہیں فاضل. بردر فاضل, میں نے آپ کو ایڈ کیا ہے, السلام علیکم سوال ورحمۃ کریں. اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا سوال یوں ہے کہ ایک صحیح حدیث ہے, من سن فی الاسلام سنتا حسنہ فلہ اجرہا. تو بعض لوگ جو ہے اس سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ بدعت حسنہ جائز ہے, تو میں اسی پہ وضاحت چاہتا ہوں. جی شیخ, کیا کہا؟ ایک حدیث انہوں نے جی, کہا ہے. من جی سن فی دوبارہ سے. الاسلام سنتا حسنہ, سن فی الاسلام سنتا حسنہ فلہ اجرہا. ایک صحیح حدیث ہے, جو اسلام میں ایک نئی چیز, اچھی چیز انٹروڈیوس کرے گا تو اس کا اجر ہے. یہ ایک حدیث ہے. تو سوال کیا ہے آپ کا اس بارے میں؟ اس جی, حدیث کی وضاحت چاہ رہے ہیں. بعض لوگ کیا کہتے ہیں کہ بعض لوگ اس کے اسے دلیل لاتے ہیں کہ بدعت حسنہ جائز ہے. دیکھیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جی آپ کی آواز چلی گئی شیخ. آواز چلی گئی. شیخ کیا آپ سن پا رہے ہیں ہمیں؟ جی شیخ عثمان, میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی اب آ رہی ہے شیخ. جی شیخ جی فرمائیے شیخ. من سن سنتا حسنتا فعمل بها كان له اجرها ومثل اجر من عمل بها. کہ جس نے کوئی نئی سنت ایجاد کیا, اچھی آواز چلی گئی پھر سے. آواز دوبارہ چلی گئی شیخ آپ کی. شیخ کیا آپ سن پا رہے ہیں؟ آپ لوگ مجھے سن رہے ہیں؟ جی اب آئی آواز شیخ. شیخ کیا آواز آ رہی ہے ہماری آپ کو؟ ہلو, جی میں سن پا رہا ہوں. جی فرمائیے شیخ.
ترجمے سے لے لیجئے, ترجمے سے. ہاں جی, تو بھائی نے جو حدیث پیش کیا ہے اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ اسلام کے اندر جو سنتیں, آواز چلے گی پھر سے. دوبارہ سے چلی گئی آواز شیخ. شیخ کیا آپ سن پا رہے ہیں ہمیں؟ ہاں میں سن پا جی رہا آپ ہوں. کنکلوژن بتا دیجیے بس. جی ہلو. جی ہاں شیخ. اس حدیث کو لے کر کے غلط فہمی پھیلائی جاتی ہے, تو میں چاہتا ہوں اس کا جواب مفصل آئے, اور جس طرح سے میری آواز کٹ جا رہی ہے تو شاید جی میری پوری بات سمجھ میں نہ آئے آپ کے. جی جی ٹھیک ہے, میں تو اس دوسری بار آتا ہوں. انشاءاللہ آپ پھر سے چلی گئی جی آواز. فاضل بھائی آپ کل کی اسٹریم میں آ جائیں, میں انشاءاللہ آپ کو پہلے پرائرٹی پر ایڈ کر دوں گا, اور آپ کا یہ سوال انشاءاللہ ٹھیک ہے, شیخ سے لے لیں گے ہم لوگ. ٹھیک ہے, کل میں شیخ آؤں گا صاحب انشاءاللہ. اس کا مفصل جواب ہو, اور جس طرح آواز بریک ہو رہی ہے تو اس سے کیا بات سمجھ میں نہیں آئے گی. ٹھیک ہے بھائی, بہت ٹھیک بہت ہے, کل آؤں گا معذرت انشاءاللہ. چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. السلام علیکم شیخ, کیا آپ سن پا رہے ہیں؟ السلام علیکم شیخ, کیا آواز آ رہی ہے میری آپ کو؟ شیخ کیا آواز آ رہی ہے؟ شیخ کے نیٹ ورک کی پرابلم ہونے کی وجہ سے تھوڑی سی دقتیں آ رہی ہیں. میں تمام بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ اسی طرح ہمارے ساتھ جڑے رہیں, اور کمنٹ میں ہم نے لنک پیش کر دی ہے, اس کے ذریعے بھی آپ جڑ سکتے ہیں انشاءاللہ. ابھی تھوڑی دیر میں انشاءاللہ شیخ ایڈ ہو جائیں گے. جی السلام جی, علیکم. وعلیکم السلام. جی عثمان بھائی. جی میں ہمارے اگلے گیسٹ کو لیتے ہیں. ہاں, ایک راہب. دو سوال اور لیتے ہیں. ایک دو سوال, اگر آواز نہیں آئے گی تو ہم یہاں پہ بند کریں گے, کیونکہ جب سوال کا جی آواز چلی گئی شیخ آپ کی. شیخ آواز جی آ رہی ہے سر, میری آپ کو؟ میں آپ کو سن پا رہا ہوں, اچھی طریقے سے سن پا رہا ہوں آپ میں, جی جی لیکن جی ہاں میری آواز, میرا جواب مکمل نہیں ہو پاتا ہے. مجھے اس بات کا خوف ہے کہ ناظرین. ٹھیک ہے شیخ, تو پھر انشاءاللہ یہیں پہ ہم لوگ مجلس کے اختتام کرتے ہیں انشاءاللہ. کل پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی, کیونکہ بات مکمل نہیں ہو پا رہی ہے تو کہیں کوئی جواب کو کچھ الٹا نہ سمجھ لے. سوالات لیے جائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے شیخ, جزاک اللہ خیر, بہت بہت شکریہ. اور ناظرین سے بہت بہت معذرت آپ پیش کریں میری طرف سے بھی. جی 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 یہ بالکل بالکل. ڈسٹربینس ہوا. جی جی ٹھیک شیخ, جی, جزاک اللہ خیر, شکراً. بارک اللہ فیک. السلام علیکم. جی ناظرین سے میں بہت بہت معذرت چاہتا ہوں, شیخ کا نیٹ ورک پرابلم ہونے کی وجہ سے ہم لوگ اور آگے کنٹینیو نہیں کر پائیں گے اس اسٹریم کو. انشاءاللہ آج یہیں پر اختتام مجلس کا اعلان کرتے ہیں. انشاءاللہ کل آپ ضرور جڑیں, اور 8 سے 9 بجے تک شیخ اور ہم آپ کے سامنے ہوں گے. انشاءاللہ آپ اپنے سوالات پوچھ سکتے ہیں. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.